السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود. Jazakumullah everyone for joining today's Zoom session. Today we are very honored and privileged to have another guest from across the pond in Europe, from Czech Republic. Before I get into introducing our speaker today, I just want to, for everyone's knowledge, just recap over everything that's been happening in our Tabligh Ashra. As you know, Tabligh Ashra was set up by Beloved Hazur for members to be able to concentrate for 10 days specifically on Tabligh, on spreading the message of Islam, both for teaching our members and also for going out and reaching out to our neighbors and the general public. And alhamdulillah, we are getting towards the end of that. We are on the 9th day. And so far we have learnt about what tabligh is through the Holy Quran and through sayings of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And on top of that, why we should do tabligh and why it's important for each and every one of us. It's not just the jobs of the missionaries and the muballighs. It is every single person's duty to be able to work under the guidance that Beloved Hazur has given us, to be able to reach out and tell people about who Ahmadis are, what our beliefs are, whether that's in your schools, in your workplaces, or even just your general everyday life, going to shopping and even going for walks. Alhamdulillah, the Jamaat is growing day by day. So today, alhamdulillah, we are going to again learn from another missionary of the Jamaat. We have learned from missionaries from Iceland, from Finland, from Spain, and also one gentleman who converted to Ahmadiyyat from Ireland. And today we're going to learn from another esteemed guest from Czech Republic, a missionary, Kashif Janjua Sahib. Just before I bring you onto the screen, Kashif Sahib, I'll just do a small introduction for the benefit of our listeners today. Kashif Sahib was born in 1993, born and raised in Germany. And when Jamia opened in Germany, he decided to give his life for the sake of the Jamaat, and eventually passed out from Germany Jamia in 2018. And then 1 year later, in 2019, Beloved Hazur posted Murabbi Kashif Janjua Sahib to Czech Republic. And just on a personal note as well, myself and Kashif Sahib have known each other for quite long now. We've traveled, as we are talking about traveling Europe, we have traveled the world together, you can say, and we've gone to the alleyways of Ivory Coast in Africa, to Pakistan, and also in Spain. So alhamdulillah, we've had a very good friendship as colleagues, but as also friends, delivering the message of Ahmadiyyat and getting experience around the world. And alhamdulillah, I'm very happy that he has joined us today. Kashif Saib, how are you? And Jazakallah for joining. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Can you hear me, first of all? Yes, we can hear you loud and clear. Okay. Jazakallah for having me, Humayun Sahab. It is a great honor کہ آپ نے مجھے اس میٹنگ میں شامل کیا ہے، خاک صاحب کا نام تجویز کیا ہے. جزاکم اللہ. Jazakallah. So far, is everything good in Czech Republic? Besides Corona, جو تعداد ہے وہ دوبارہ سے بڑھ رہی ہے. The second wave is coming, is already here. So it's quite difficult nowadays. But alhamdulillah, we are doing our job. If Hazur can do his job, ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر حضور ہر روز جا رہے ہیں اپنے دفتر کام جاری کر رہے ہیں رکھ رہے ہیں تو ہم بھی اسی نمونے پر ہم اپنا کام کر رہے ہیں. Bilkul. I think we always say this with the Jamaat work never stops, and we must always just try find different ways of carrying on our duty. Kashif, we are going on this incredible journey. We've been around Europe. Our next stop is in your country in Czech Republic. So anyone who's come to Czech Republic, what is the first thing you tell them? Where should we go? Where should we visit? What is Czech Republic known for? So Czech Republic is actually known for his historical cities here. For example, Prague. Prague is a very beautiful city.
خاص طور پر سمر کے ٹائم میں it's quite beautiful, lot of tourism is here, but nowadays during corona it's a bit difficult. ایک اور بات جو Czech Republic, for what is it is known, are their cars. Skoda, maybe someone heard about Skoda, Dacia, and also بدقسمتی ہے ایک لحاظ سے ان کی شراب کی وجہ سے یہ بہت پہچانے جاتے ہیں. یہاں سے شراب جو ہے میونک جو ہے یہاں سے شراب جاتا ہے. پھلزن ان کی بہت بڑی کمپنی ہے اور وہ شراب جو ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ یہاں ڈھیروں ڈھیر لیٹر جو ہے وہ یہاں سے جاتا ہے. اس کا جو گڑھ ہے وہ یہاں چیک ریپبلک میں ہے. تو اس وجہ سے یہاں کے لوگ بھی جو ہیں وہ اسی حساب سے ہیں تھوڑے بہت. یہاں خاص طور پر شراب جو ہے مثال دیتے ہیں کہ پانی کی طرح پی جاتی ہے. I think we were talking about this as well with Murabi Saab in Finland. And it seems like it's almost the same story in many countries around Scandinavian countries and European countries. And we drew the comparison of the times before Islam came, when in the Middle East and the Arabs, when many Arabs were drinking beer, just like we do namaz 5 times a day, they were drinking 5 times a day. And how the Holy Prophet ﷺ came and changed all that to such an amazing way and gave them the perfect religion of Islam. So I have to ask you this question, Kashif Saab. As we are missionaries, we have to be always ready wherever we're sent. We have to go and deliver the message. How was this feeling when the letter came and beloved Azur had instructed you to go to Czech Republic, to leave your beloved home and your family in Germany to go to Czech Republic? Of course, it was hard. The reason is also کہ یہاں چیک ریپبلک میں پہلے کوئی مشنری نہیں تھا. I'm the first ever missionary here in Czech Republic and Slovakia also. جب خط مجھے آیا ہم اس وقت UK میں ہی تھے, maybe you can remember. Yes. تو ہر ایک کو جستجو تھی کہ اس کی کہاں پوسٹنگ ہوئی ہے. اور جیسے ہی خط ملا ظاہر سی بات ہے دعا تو کی تھی, اور سارے ایک دفعہ جو ہے نا وہ جھک جاتا ہے خدا تعالیٰ کی ہم میں. خدا تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری دے دی ہے, اور وہی حالت تھی جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار حرا میں تھے اور جب ان کو بتایا گیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں, پورے اس جہان کے جو ہیں وہ رحمت کے لیے بھیجے گئے ہیں. تو جب ان کو وہ جو سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق جب ان کو بتایا گیا کہ پڑھ اقرا, تو کہتے ہیں آئی کانٹ. میری وہی فیلنگ تھی کہ آئی واز لائک نو مین آئی کانٹ, آئی ایم دا رانگ پرسن. بیکاز آپ پر اتنی بڑی ذمہ داری اچانک دی جا رہی ہے کہ حضور آپ کے اتنا ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس پوری کنٹری کو آپ نے چلانا ہے جو مرضی ہو جائے. اور وہیں جس طرح حضرت مسیح اسلام یا خلیفہ ثانی خلیفہ اول کے زمانے میں مربیان کو صحابہ کو باہر دور دراز ممالک میں بھیجا جاتا تھا, ہماری بھی یقیناً کیفیت اسی طرح کی تھی. بالکل یہاں کوئی اتنی جماعت بھی نہیں ہے, کوئی آگے سے ہوتا ہے نا کہ کوئی یہاں جماعت ہو, مشن ہاؤس ہو, چندے کا نظام ہو, یا ویسے بھی پوری جماعت جو سیٹ اپ ہے وہ بالکل نہیں تھا. تو الحمدللہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں بھیجا, اور خدمت کرنے کی جو صحابہ اس وقت خدمتیں کی ہیں, قربانیاں دی ہیں, ہمیں بھی وہ قربانیاں کرنے کی خدا تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے. Exactly. And it's amazing how you said that, you're the first missionary to be sent there, and the zimmedari, the responsibility is huge. There's no denying that. And the amazing thing is, while we're talking, you studied in Germany Jamia, I studied in UK Jamia, but our goal is the same. No matter where we are sent, we are taught the same things in different ways, but the goal is the same. So when you were sent to Czech Republic, of course, one of the first things is, how will I bring the people into the Jamaat? First, of course, you need to meet the Jamaat, you need to do the tarbiyat, but then there will come a time where you have to, reach out, bring people into Ahmadiyyat. So
you can say your idea, what was your strategy of carrying out tabligh? First of all, for tabligh, it is necessary to کہ آپ یہاں کی جو لینگویج ہے نا اس پر آپ کا پورا عبور ہو. Yeah. So Czech Republic has its own language. جن کی یہاں چیک چلتی ہے. تو آئی ایم ناٹ اویئر آف چیک, بٹ الحمدللہ ناؤ اٹس گوئنگ بیٹر. آئی ایم گوئنگ ٹو یونیورسٹی. بٹ یہاں کے جو افراد ہیں پراگ میں تو ٹھیک ہے, انگلش تھوڑی بہت چل جاتی ہے, بٹ جیسے آپ پراگ سے نکلتے ہیں یا یہاں کے بس ڈرائیور وغیرہ بھی بالکل کوئی انگلش کا لفظ نہیں جانتے. اور یہاں مشکل بات یہ ہے کہ یہاں ریسزم جو ہے نا بہت پایا جاتا ہے. یہاں جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی کالے بالوں والا آ رہا ہے, فوراً وہ اسٹاپ کر وہ دوسری سڑک لے لیں گے. تو یہاں یہ مشکل ہے. اسٹریٹجی جو ہماری یہ تھی کہ ہم سب سے پہلے یہاں جماعت کا جو سسٹم ہے اس کو ڈیولپ کریں. ہاں جماعت ابھی فی الحال رجسٹرڈ نہیں ہوئی, دعا کریں. ابھی ہم نے کاغذات جو ہیں وکیل کے ذریعے سے وہ جو انٹیریئر منسٹری ہے اس کو دے دیے ہوئے ہیں. تو یہاں جو جماعت جیسے رجسٹر ہوتی ہے اس سے بہت سے راستے جو ہیں ہمارے آسان ہو جائیں گے. مگر اس سے پہلے تک جو اسٹریٹجی یہ تھی کہ جماعت کو یہاں پہلے اکٹھا کیا جائے, جو یہاں 15-20 سال سے یہاں رہ رہے ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے, ان کا پتہ کروایا جائے. اب بہت سے اب بات سے بات نکلتی ہے. یہاں تجنید جو ہے تقریباً 50 افراد کی ہے ٹوٹل. یہاں کی جو آبادی ہے 10.7 ملین ہے, اور اس میں سے جماعت کے افراد لائک 50 ٹوٹل بچے ملا کر. تو پراگ جو ہے وہ تقریباً سینٹر میں بنتا ہے. ایک فیملی جو ہے وہ 500 کلومیٹر دور ہے. پھر آپ کے 50 افراد میں سے 10 جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو باہر سے آئے ہیں. Like from UK, I think there are 9 people. One is from Canada. تو یہاں تعلیم کے لیے میڈیکل جو اسٹوڈنٹ ہیں میڈیسن پڑھنے کے لیے وہ ادھر آئے ہیں. تو ان کو بھی صرف انگریزی آتی ہے, ان کو بھی چیک نہیں آتی زبان جو ہے. اس وجہ سے مشکل یہ ہے کہ یہاں کوئی بندہ ملے جس کو باقاعدہ زبان آتی ہے. یہاں سے پراگ میں اب 1-2 فیملیاں رہتی ہیں مگر ان کو چیک زبان نہیں آتی, اور یہاں مشن ہاؤس سے وہ تقریباً گھنٹہ دور رہتے ہیں. لائک اٹ واز ریئلی ڈیفیکلٹ کہ یہاں کوئی بندہ تو سب سے پہلے ملے. تو اسٹریٹجی کی جہاں بات کر رہے ہیں وہ یہی تھی کہ جماعت کو کسی طرح سے ایکٹیو کیا جائے. جیسی جماعت ایکٹیو ہوتی ہے پھر تعلقات بڑھائے جائیں. پھر ہوا یہ کہ ہم نے یہاں جو سب سے پہلے جلسہ جو ہے مشن ہاؤس میں جو کیا, مشن ہاؤس کیسے لیا, مشن ہاؤس بھی یہاں نہیں تھا, وہ بھی علیحدہ ایک کہانی, اس کی طرف بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے. مشن ہاؤس میں یہاں ہم نے سب سے پہلے فروری میں جو ہے وہ ایک جلسہ منعقد کیا, جلسہ یوم مسلم ہو. اس میں ہم نے کوشش کیا کہ جتنے افراد آ سکتے ہیں وہ ادھر آئیں پراگ میں, تاکہ ان سے تعارف حاصل ہو. پھر آہستہ آہستہ ان کے تعلقات جو ہیں, ان کے کولیگس ہیں, فرینڈس ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان سے بات کی جائے. پھر کورونا آ گیا, ہر قسم کی جو ایکٹیویٹی وہ بند ہوگی. ایک ہی اجلاس ہوا ادھر مشن ہاؤس میں. تو پھر ہم نے الحمدللہ اس کو سارے کو آن لائن کر دیا, جیسے تمام دوسری جماعتوں میں بھی ہوا. اور اس کے لیے ہم نے یہی سوچا کہ آن لائن جو ہے تبلیغ کی جائے. اس کے پاس آپ وہ تصویر بھی ہوگی. یہاں ہم نے پھر کورونا کے حوالے سے ہر ایک نے ایک لفظ پکڑا ہوا تھا. بالکل اس میں یہ ہمارے بعض اسٹوڈنٹس ہیں اور اطفال بھی شامل ہیں. یہ پھر ہم نے سوشل میڈیا پر اس کو سرکولیٹ کیا, اور اس پر ہم نے یہی درخواست کی تھی ہر جماعت ممبر سے کہ اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ جس کے پاس نہیں ہے وہ بنائیں, اور جس کے پاس ہے اپنے دوستوں تک, ہر ایک حلقہ احباب جو ہے اس تک پہنچائیں. اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ہم ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو کرونا وائرس کے حوالے سے فرنٹ میں کھڑے ہیں, جیسا کہ پولیس ہیں, نرسیں ہیں, ہاسپٹلس ہیں. تو کافی اچھا فیڈ بیک آیا ہمیں اس پر, پولیس کی طرف سے ہمیں فیڈ بیک آیا, انہیں اس طرح تعارف ہوا. یہاں ایک بات کی طرف بھی میں ساروں کو توجہ یہ دلانا چاہوں گا
کہ یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ خدا تعالیٰ ہمیں دراصل ذریعہ بنا رہا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو الہام ہوا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اس میں اللہ تعالیٰ نے میں کا لفظ استعمال کیا، یعنی وہ خود حضرت مسیح السلام کو مخاطب کر کے نہیں فرمایا کہ تیرے ذریعے سے ہوگا، میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. تو یہ بات اگر ہمارے سامنے رہے نا کہ ہم کوئی چیز نہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے ذریعے سے ہی ہوگا. یہ کسی کی پرسنل جماعت نہیں ہے، میری یا آپ کی، ہمایوں صاحب یا کسی کی جماعت نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی جماعت ہے، الہی جماعت ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے. پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں خدام نے بھی دیکھا کہ کس طرح دعاؤں کے ذریعے سے پھر راستے کھلیں. اسٹریٹجی انسان جتنی مرضی بناتا پھرے، مگر آخر کام وہی ہوگا جو خدا کو منظور ہے. صحیح بات ہے. And I think that's incredible. Just to quickly summarize, some people, not everyone understands Urdu, but what you're saying is really incredible. And I think one of the questions which always comes up, especially nowadays, is how to do tabligh online. And this strategy, I think you're getting two things out of it. Firstly, you're introducing the Jamaat members, and on top of that, you're showing the great message of how you're supporting those people on the front line. And on top of that, promoting it to all the friends and all the outside circles, and trying to really capture not just the people in Czech Republic, because as you know, social media is so powerful now. This is reaching all corners of the world. So this is really a nice thing to learn from. And I think you mentioned as well, when you were making all your plans to do all these tabligh activities, and then all of a sudden Corona came. I think we all felt the same way. I know with our tabligh Nazim, regional Nazim as well, we were sitting down, we were planning for many weeks and months. And just before we were about to start, Corona started. So we quickly had to replan, had to rethink of how we can start helping people and doing tabligh through our humanitarian works. I think especially in the UK, we were helping with the NHS, the doctors, and through that, the message of Ahmadiyyat was also coming through. So this is really, really nice touches. As we are on the pictures, Kashif Saab, could you just explain, you mentioned the population of Ahmadis in Czech Republic is about 50. So here's most of them. So could you just explain some of the pictures? And you said many come from the UK as well, and from abroad. You know some of them. Yes. کچھ ہو سکتا ہے آپ ان کو جانتے بھی ہوں. Yes. اس میں یہ ہمارا جلسہ تھا، جلسہ یوم مسلح موت. اس میں بلکہ سلوواکیہ سے بھی ایک ہیں، 4 تو یہ جرمنی سے ہیں. ہمارے ساتھ حافظ نام ذہن سے نکل گیا، حافظ فرید صاحب، حافظ فرید خالد صاحب شامل ہوئے تھے بطور مہمان خصوصی کے. یہ مشن ہاؤس کی بھی یہاں میں بتاتا چلوں ضمناً، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا نا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، یہ خدا تعالیٰ نے فرمایا. جب خاکسار کو خط ایشو ہوا اور یہ بتایا گیا کہ وہاں کوئی جماعت نہیں ہے، نہ مشن ہاؤس ہے، نہ کوئی سسٹم ہے. آپ کے یہاں یو کے میں تو ماشاءاللہ ہے نا کہ سیکٹری مال ہے، رسید بک ہے، سیکٹری تبلیغ ہے، پھر آگے ان کے خدام الانبیاء میں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، سسٹم ہے باقاعدہ. یہاں اس حد تک ہمیں جانا پڑا کہ رسید بک ہمیں بنوانی پڑی، یعنی کہ اتنی باریکی میں جانا پڑا. تو سب سے پہلے یہی ضروری تھا کہ ایک جگہ ہو جہاں پر اکٹھا ہوا جائے، where we come together. تو ہمارے ساتھ حنان صاحب تھے، یہ یہاں پراگ میں کام کرتے ہیں بینک میں، اور ان کی بھی یہ بہت بڑی قربانی ہے. جیسی ان کو چھٹی ہوتی تو وہ میرے ساتھ جو ہیں مشن ہاؤس کی تلاش میں ہوتے. ہم نے 3 ہفتے جو ہے لگاتار مشن ہاؤس کی جو تلاش کی، اس میں ہمارے سامنے مختلف پوائنٹس تھے کہ مشن ہاؤس جو ہے وہ آپ کا جو ایئرپورٹ ہے اس سے قریب ہو، تاکہ مہمانوں نے آنا ہے باہر ملکوں سے تو وہ قریب ہونا چاہیے. پھر آپ کا جو مین ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے، یہاں ریلوے اسٹیشن قریب ہونا چاہیے.
پھر یہاں جیسے یو کے میں آپ کی وہاں ریڈ لائنس ہے آئی تھنک اور یلو لائنس فار پارکنگ Yes. رائٹ. تو یہاں بلو لائن ہے. بلو لائن مینس جو صرف پراگ کے رہائشی ہیں نا وہی ادھر گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں, بٹ موسٹ آف دیم دے آر ناٹ فرام پراگ. Yeah. سو یہ بھی دیکھنا تھا کہ کوئی جگہ گاڑی کی جگہ پارکنگ اسپاٹ بھی ہونا چاہیے 5 سے 7 گاڑیوں کا, ٹھیک ہے. پھر مردوں عورتوں کا علیحدہ سے ایک ہال ہونا چاہیے, علیحدہ سے باتھ روم ہونے چاہیے. یہ ساری چیزیں جو نا ہمارے ذہن میں تھیں. اب حضور کو بھی ظاہر سی بات ہے ہم خط لکھتے گئے ہیں کہ حضور دعا کریں, پہلا مشن ہاؤس ہے, مشکل ہو رہی ہے. اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ریسزم جو ہے نا یہاں بہت زیادہ ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں یورپ میں جرمنی کے ساتھ ہی حالانکہ ہمسایہ ملک ہے کتنا زیادہ ہوگا. امیجن یہ جو حنان صاحب ہیں ہمارے ان کو 15 سال ہو گئے ادھر, ہی کین اسپیک فلوئنٹ چیک. سو وہ ہمیشہ نا فون پر جو ہے اپوائنٹمنٹ کر لیتے تھے, تو جو اگلا ہے وہ یہی سمجھتا تھا کہ چیک ہی ہوگا. ناؤ امیجن ہم 2 وہاں پہنچتے ہیں, کالے بال ہیں, تھوڑا سا کالا چہرہ ہے, ہمارے سامنے دروازہ بند کر دیا. نو وی اونلی وانٹ چیک پیپل, ہم نے آپ کو دینا ہی نہیں. ہم نے ان کو کہا ہم پیمنٹ کرنے کو تیار ہیں. They said no. Then we hired a real estate agent. سب سے پہلی بات جو اس نے یہ کی ہے کہ it is possible کہ آپ کو گالیاں سننی پڑی. ہم نے کہا وہ کیوں؟ You are not Czech. You are not white. Imagine a real estate agent is saying this to you. تو اس طرح ہمیں پھر بہت دیکھا اور واقعہ پھر گالیاں پڑی, مگر اندر سے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ حضرت اسلام نے جو فرمایا کہ گالیاں سن کر دعا دو, تو ہمیں بھی وہ سنت پر عمل کرنے کی توفیق ملی ہے یہاں اس ملک میں بھی, یورپ میں رہتے ہوئے بھی. تو بہرحال آپ یہاں تک سوچیں کہ میں واقعی طور پر نا مایوس ہو گیا تھا. ایک وقت ایسا تھا ہم نے 30-40 گھر اس طرح دیکھے, ہر طرف چاروں طرف سے ہمیں نہ آئی, نو اٹس ناٹ پاسبل فار یو. اور میں نے حضور کو پھر خط بھی لکھنے شروع کر دیا, حضور بہت مشکل ہے, حضور دعا فرمائیں, پہلا مشن ہاؤس ہے, اللہ تعالیٰ ببرکت کرے وغیرہ وغیرہ. تو حضور ہمیشہ تسلی کا جواب آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور آپ کی مدد و نصرت فرماتا چلا جائے. تو جواب تو ظاہر سی بات ہے بعد میں آئے, مگر وی were on such a point کہ میں نے پھر حنان صاحب کو کہہ دیا مشن ہاؤس کا لگتا نہیں بنے گا کچھ. We are just have a look for a flat, a small flat, 2 rooms for me and for my wife, and that's all. تو ہم نے پھر وہ شروع کر دی. Now imagine میں بھی جس کو ملتا تھا اس کو دعا کے لیے کہہ دیتا تھا, والدین ہیں, قریبی ہیں, خود بھی ظاہر سی بات ہے دعا ہم کرتے رہیں, جماعت کو بھی کہا. اب now imagine we got a call from real estate agent. She said کہ جو آپ نے 2 دن پہلے گھر دیکھا ہے نا, وہ جو لینڈ لارڈ ہے نا وہ مان گیا ہے. اینڈ وی were like اس نے تو منع کر دیا, اس نے تو صاف انکار کیا تھا کہ نہیں میں نے تو ان کو رکھنا ہی نہیں. وہ کہتی ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے, he wants to meet you guys in Starbucks. We were like okay ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. تو ہم اسٹاربکس چلے گئے. تو ابھی وہ نہیں پہنچا تھا, تو میں نے اس ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے پوچھا کہ کیا معاملہ کیا یہ. شی سیڈ, لفظاً میں بتا رہا ہوں, آئی ڈونٹ نو, یہ جو بندہ ہے یہ 20 سال سے ہمارا گاہک ہے اور آج سے اس نے ایسا کام کبھی نہیں کیا. جب یہ نہ کہتا ہے اٹ مینس ٹوٹلی نو. یو آر دا فرسٹ ایور ون جس کو اس نے دوبارہ بلایا, وہ بھی اسٹاربکس میں بلا رہے. پھر وہ آیا, اس سے ہماری بات ہوئی, اس نے ہمیں دیکھا, بار بار یہی کہہ رہا ہے لیٹس ہیو اے ٹرائی, لیٹس ہیو اے ٹرائی. میں پھر حنان صاحب کو دیکھ رہا تھا, میں کہا سمجھ آ رہی ہے آہستہ آہستہ کہ کیا ہو رہا ہے ادھر. تو وہاں سے ہمیں پھر آہستہ آہستہ ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوا کہ امیجن آئی ایم جسٹ اے اسٹوڈنٹ ہی, میری یہاں کوئی اس طرح ویلیو بھی نہیں. تو اس طرح کا مشن ہاؤس لینا اور کوئی اس طرح انکم بھی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں. اٹس آنیسٹلی سیئنگ یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے.
میرا کام نہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس جماعت پر خدا کا ہاتھ ہے. And now جو مزے کی بات یہ ہے, کرونا came. ہم نے اتنی مشکل سے مشن ہاؤس لیا, سارا کچھ کیا. We strive so much, it's incredible. تو اب یہ ہوا کہ کرونا آ گیا. اب ہمارے جارجیا میں مربی صاحب ہیں, انہوں نے اپنے جو لینڈ لاٹ ہیں وہاں بھی مشن ہاؤس لیا. تو لینڈ لاٹ سے کہا کہ یار کرونا آ گیا, رینٹ کو جو ہے نا کم کر دو. اس نے کیا کیا, 20-30% جو ہے نا 1 مہینے کا کم کر دیا. بعض دوسرے ممالک میں انہوں نے 1 مہینے کی چھوٹ دے دی. میں نے بھی کہا کہ میں نان صاحب سے بات کی, میں کہا ٹرائی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب وہ پکا یہودی ہے, پکا یہودی ہے, اس نے 1 یورو بھی نیچے نہیں جانا. اور مجھے بھی پتا تھا کہ اس نے نیچے نہیں جانا, مگر مجھے یہ تھا کہ ہم نے اب اتنا بڑا مشن ہاؤس لیا ہے, کرایہ جا رہا ہے, تو جماعت کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. مجھے وہ جماعت کے پیسے کی فکر تھی. Now imagine I called him and میں نے اس کو کہا کہ یار اس طرح کرونا آ گیا ہے تو کرایہ کم کرو. وہ کہتے ہیں کتنا کم کرو, اور مجھے نہیں پتا, میری زبان سے نکلا 50% کم کر دو, لائک لٹرلی ہاف کم کرو. اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو کل فون کرتا ہوں. میں پھر دعا کرنے لگ گیا, یا اللہ بہتر ہی کر جو ہو. He called me the next day and he said ٹھیک ہے let's have a new contract, 50% کم کرتا ہوں. I said perfect, okay. وہ کہتا ہے اگلے 6 ماہ کے لیے, for the next 6 months میں آپ کو 6 مہینے کرایہ جو ہے نا کم کر دیتا ہوں. So actually we are living, مفت میں رہ رہے ہیں ایک لحاظ سے ادھر. تو یہ خدا تعالیٰ کے فضل ہیں, فضائل ہیں جو اس جماعت پر ہیں. تو یہ مشن ہاؤس ہے, اس کے پیچھے اس لیے میں تھوڑی سی ہسٹری بتا رہا ہوں کہ اس کی اہمیت ہے, کیونکہ جماعت کا ہسٹری میں یہ پہلا مشن ہاؤس ہے, اور بہت دعائیں ہوئی ہیں اس مشن ہاؤس پر. جی, I think it's a very beautiful story, and living in Germany, us living in the UK, we forget things sometimes. We have, alhamdulillah, you said everything is already established, but we forget how things actually started. And because we are talking about Tabligh, one of the main things is the epicenter, where everything is coming out from, and that is the mission houses, that is the mosques, that is the Jamaat properties. And so it's very nice to hear from you that you have acquired this mission house with great difficulty, but what you emphasized on was the prayers of beloved Huzur, was the prayers of the members. And sometimes Allah the Almighty pushes us to the limit when we get to the end, and even you yourself, you said, maybe this won't happen, let's just forget about it. And then it's that moment that Allah actually steps in and says, okay, now I will help you. Now I've seen that you really have prayed a lot for this, and the members really want this, and then Allah helps us. So now you are now in the stage of living there, right? Is that true? The upper building is مربی سلسلہ کی یہ رہائش ہے, اور نیچے جو ہیں ہمارے 2 ہال ہیں. اور الحمدللہ ساری جو فیسلٹیز ہیں جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایئرپورٹ یہاں سے 20 منٹ ہے, ہمارا جو مین اسٹیشن ہے ریلوے اسٹیشن آلسو 20 منٹس, پارکنگ اسپاٹس 7 کارس یہاں اندر آ سکتی ہیں, ایوری تھنگ وی وانٹڈ. یعنی کہ پرفیکٹ ایک مشن ہاؤس ہمارا یہاں بنتا ہے. Alhamdulillah. And that's incredible, and we will pray for you that may Allah enable Jamaat in Czech Republic to spread from this mission house, inshallah. Just as when the Markaz in Islamabad was opened, beloved Huzur prayed that inshallah Jamaat Ahmadiyyat will start spreading from here. So inshallah for Czech Republic as well, this mission house, may Allah bless it and guide many hearts towards Ahmadiyyat from there. As we were talking, we talked about the Czech Republic people. Mashallah, you have much experience coming from Germany. Anything that you learned from Germany that you thought that you can bring into Czech Republic, and have you tried anything? Have you tried any leafleting that has worked in Czech Republic? Good question. Actually, as you mentioned, we take in Germany on UK, we take everything for granted. رسید بک کی میں نے مثال دی ہے, کتابوں کا ترجمہ ہے, لیف لیٹنگ ہے. امیجن یہاں کچھ نہیں,
Yeah. اور یہاں شکر یہ ہے کہ یہاں قرآن مجید کا ترجمہ پہلے سے کروایا ہوا تھا، اور اسلامی اصول کی جو فلاسفی ہے اس کا ترجمہ ہوا تھا. اور یہاں اب ہم نے یہ کام شروع کیا ہے کہ جو حضور کے جو خطبات ہیں ان کا ترجمہ کیا جائے، کروایا جائے، اور ان کو ایک جس طرح لیفلیٹ ہیں، جس طرح جرمنی میں بھی ہیں، باقاعدہ لیفلیٹ بنائے جائیں اور ان کو پھر اسپریڈ کیا جائے. اس کے لیے اسٹریٹجی یہ ہم نے اختیار کی کہ جو ہمارے 10 اسٹوڈنٹس ہیں ادھر، وہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، کہ وہ اپنے دوستوں سے دوست جو ہیں ان کے، ان سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ آیا وہ ترجمہ کر سکتے ہیں یا نہیں. اور اسی طرح کیونکہ ترجمے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب ترجمہ ہو جاتا ہے نا، تو اس کا معیار بھی یہاں کی زبان کے مطابق ہونا چاہیے، جو لٹریچر زبان ہے. سو ہم نے تھوڑی سی ٹرائی کی، یہاں بھی جو خدام پہلے رہتے تھے، مگر وہ ایک لیول ہونا چاہیے. اور ہم نے پھر یہ سوچا کہ جو یہاں نیٹو چیک ہیں ان کو دیا جائے. یہی تھا کہ جو دوست ہیں اسٹوڈنٹس کے وہ ترجمہ کریں. اور یہ اگر کسی کو، آپ تو یو کے میں رہتے ہیں، آپ کے لیے تو یہ فارمولا ویسے کام نہیں دیتا. اس سے دراصل 2 باتیں ہو جاتی ہیں، ہمارا ترجمہ بھی ہو جاتا ہے، اور جس نے ترجمہ کرنا ہے اس نے سوچ سمجھ کر ہی کرنا ہے، تو اس تک بھی پوری جو بیوٹیفل ٹیچنگس جو ہیں وہ اس تک بھی پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ اس نے سوچ سمجھ کر ترجمہ کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کو انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ طور پر تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ بعض دفعہ جو ہم بات کرتے ہیں اس سے بھی اچھی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس ریٹن سامنے ہوتا ہے اور حوالوں سمیت ہوتا ہے. تو اس طرح الحمدللہ ہم نے تقریباً 20 کے قریب جو ہیں پمفلیٹس ہم نے ترجمے کے لیے دیے ہوئے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں، ہماری تو آپ نے وہ پچھلی تصویر میں دیکھا ہوگا جو کرونا وائرس پر ہم نے دکھائی تھی یا شیئر کی تھی، کہ اس میں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہم نے الاسلام کا ویب سائٹ دیا ہوا ہے، کیونکہ یہاں ویب سائٹ بھی نہیں ڈیولپ ہوا. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری جیسے رجسٹریشن ہو جائے تو ہم اس کو کیا نام ہے پی ڈی ایف کی صورت میں یہاں ہماری اپنی ویب سائٹ اگر ہوگی تو اس میں بھی لگا سکیں. پھر ہمارا اپنا ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی ہوگا تاکہ پھر ہم لوگوں کو ہماری جماعت ویب سائٹ پر ریفر کر سکیں. تو یہ ایک ایکسپیرینس تھا. ہم نے تو وہاں جرمنی یا یو کے میں فائنل شکل دیکھی ہے جو ہم نے ایکسپیرینس کی ہے، مگر اس سے پہلے جو 10,000 اسٹیپس ہوئے ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو ہم نے نہیں دیکھا، نہ ہم نے ان کو فیس کیا ہے. اب جرمنی میں تقریباً 100 سال ہو رہے ہیں جماعت کو، لائک وی آر 100 ایئرس بیہائنڈ، بالکل نئے سرے سے شروع ہوئے ہیں. مگر الحمدللہ کیونکہ تجربہ جرمنی کا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کام ہوا ہے، آسانیاں ہیں، آج کل جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ. Alhamdulillah. And there are a few more pictures. As you are at the beginning stages, you can almost say, of tabligh. One of the most important things is, doing tabligh to yourselves. And it seems that this is the stage that you are at. You are gathering everyone together. You are teaching them, giving the tarbiyat, but giving them the knowledge. Yes. Slowly, everything will build up, and you're seeing how Allah Ta'ala is helping you. He's bringing the mission house to you. People are coming to you from different parts of the world and coming together. So it's almost like you're bringing all the pieces together, and then inshallah, we'll hopefully see Czech Republic resident people living there will also coming to the Jamaat soon, as we are seeing from all over the world, in Argentina and in Brazil and in America, all over the world where missionaries are sent. Alhamdulillah, people are coming into the Jamaat from all over the world. And as you know, this was a revelation of the Promise of Sallallahu that people will come from all walks of life into the Jamaat, alhamdulillah. If I can mention one thing, کہ حضور نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ تبلیغ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو بتائیں کہ وفات مسیح کیا ہے، حیات مسیح کیا ہے، فوراً دلائل دینا شروع کر دیں، بلکہ آپ کا جو نمونہ ہے
وہ 50% تبلیغ حضور نے فرمایا تھا کہ وہ بن جاتی ہے. آپ کا اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اپنے ماحول میں اچھا نمونہ رکھیں گے، آپ کا لباس ٹھیک ہوگا، آپ کا بات کرنے کا انداز ٹھیک ہوگا، کام پر ہیں، جو ایٹماسفیئر کام پر ہے اگر بے حیائی والی ہے تو آپ اس سے دور ہٹیں. لوگوں کو پتہ چلے گا، وہ دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، they will feel it. تو یہاں اس حوالے سے بہت کام ہوا ہے. خاکسار ہر روز جو ہے وہ درس دیتا ہے کشتی نوح میں سے، تو اس کا خلاصہ بھی اب پیش ہو رہا ہے. ہم اس وقت عشرہ جو ہے خلافت منا رہے ہیں، جس میں ہم احباب کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ حضور انور کے ساتھ ایک زندہ تعلق رکھیں. تو اس طرح کے تربیتی پروگرام ہمارے جاری ہیں، مگر ساتھ ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ اپنا جو نمونہ ہے، جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں، جہاں بھی آپ ہیں، اپنے گاؤں میں ہیں، کیونکہ یہاں لوگ گاؤں میں زیادہ رہتے ہیں، ہر کوئی ہر ایک کو جانتا ہے. اگر آپ کا نمونہ ٹھیک ہے تو اگر آپ بائی چانس مذہب کے بارے میں بات ہو جاتی ہے تو اس پر وہ بات اثر کرتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے. تو اس طرح ہمارا جو ہے نا بہت گہرا اثر ہوا ہے یہاں لوگوں پر. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے ماحول میں اگر آپ کا نمونہ ٹھیک ہے، سو اٹ مینس کہ 50% آف تبلیغ از آلریڈی ڈن. آپ کو زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، زیادہ دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جس کو آپ تبلیغ کریں گے اس کو پتہ ہے کہ یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. اور جیسا میں نے پہلے شروع میں بتایا کہ کیونکہ ہم تبلیغ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایک دو واقعات بیان کر کے گزارشات کو میں اختتام کرتا ہوں. ٹائم بھی آپ کا ہو گیا ہے. جیسے میں نے آغاز میں ذکر کیا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ناؤ ہم یہی دعا کر رہے تھے کہ کرونا آ گیا ہے تو اب ہم فیس ٹو فیس تبلیغ نہیں کر سکتے. اب کیا کیا جائے؟ باہر بھی نہیں جا سکتے، کمپلیٹ لاک ڈاؤن. پلیز ہیو ان مائنڈ کہ یہ جو کام ہے یہ خدا تعالیٰ کا ہے. اگر یہ بات آپ سمجھ جائیں گے نا، ایوری تھنگ ول بی ایزی. میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اب خود راستے پیدا کریں. یہ جو حالات ہیں یہ مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں خدا تعالیٰ کی جو تبلیغ ہے وہ یہاں پہنچاؤں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اب راستے کھولے. دعا کا جو فلسفہ ہے نا، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. یہی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے. دیٹس دا فرسٹ جو ہمیں سبق دیا گیا ہے، لیسن، یہ دعا ہے. دعا اگر ساتھ رہے گی، یو ول ون سچویشن. اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا کہ بائی چانس تو نہیں کہنا چاہیے، خدا تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے اس میں. خاک صاحب وہ گروسری شاپنگ کرنے گئے. اب کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے نا ذہن بنا کر جا رہا ہے یا جو بھی ہے، گروسری شاپنگ کرنے گیا. تو یہاں ہماری پراگ میں بہت کم اس طرح غیر ملکیوں کی دکانیں ہوتی ہیں، ایک دو ہی ہیں. تو وہاں جو نارمل آپ کے گوشت وغیرہ اس طرح کا جو سامان ہے وہ لینے گیا، وہ عربیوں کی دکان ہے. تو ایک گورا آیا، وائٹ مین، اینڈ ہی سیڈ السلام علیکم کیف حال ٹو ایوری ون. تو سارے حیران تھے، اس کے لہجے سے پتہ چل رہا تھا ہی از ناٹ عرب. اور پھر اس نے مجھے دیکھا، میری وائف کو دیکھا، کیونکہ یہاں یہ بھی عام نہیں ہے کہ یہاں کوئی پردہ کریں. یہاں مسلمان بہت کم ہیں. 10.7 ملین اگر آبادی ہے تو یہاں 20,000 ان آفیشلی جو فگرز ہیں وہ 20,000 سے بھی کم ہیں مسلمان. یہاں پراگ میں تو آپ بہت کم دیکھتے ہیں. ٹورسٹ آ جائیں وہ مسلمان آپ کو کہیں دیکھ لے پردے میں، اور کوئی نہیں. تو وہ میری وائف کو دیکھ کر بہت حیران ہوں. تو اس کو پتہ چل گیا کہ میں بھی مسلمان ہوں. میں نے اس سے عربی میں بات کرنے لگ گیا، اور میں نے اس کو پوچھا کہ کہاں سے ہیں؟ تو کہتا ہے میں سوئٹزرلینڈ سے ہے. تو میں نے اس کو کہا پھر تو ہم جرمن میں بات کر سکتے ہیں. کہتا ہاں بالکل جرمن میں بات کریں. تو باتوں میں نے اس کو پوچھا ہے کہ تم احمدیہ جماعت کو جانتے ہیں؟ کہتا ہاں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں. کہتا ہے جہاں میں سوئس میں رہا ہوں، جو میرے ہمسائے میں جو مسجد ہے وہاں زیورخ کی، وہ میرے ہمسائے میں تھی. تو میں ہر فنکشن میں جاتا رہا ہوں، مگر میری وائف چونکہ چیک ہے تو میں اب ادھر آ گیا ہوں. تو کہتے میں
جماعت کے ساتھ میرا بہت اچھا ریلیشن ہے. سبحان اللہ. اب ہم اس طرح کے بندوں کو ڈھونڈ رہے ہیں یہاں, تو دیکھیں اب وہ کس طرح, اور بہت اچھا جماعت کا وہ کانٹیکٹ ثابت ہوا, بہت اچھی اس کی ریلیشن ہے یہاں گورنمنٹ کے ساتھ بھی. اور اس طرح خدا تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت اچھا کانٹیکٹ دے دیا. پھر یو کے سے ایک لجنا کا فون آیا مجھے کہ میری دوست ہے یہاں چیک ریپبلک میں رہتی ہیں, ان سے آپ پلیز رابطہ کریں, وہ آپ کی یہ ہیومینیٹیرین ورک میں جو ہے بہت ساری مدد کر سکتی ہیں. میں نے ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ آپ کو میرا نمبر کیسے ملا, آپ کو میرا پتہ کیسے چلا ہے. انہوں نے پھر بتایا کہ آپ کی یہاں ایک اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے بتایا کہ یہاں جماعت شروع ہو گئی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ خود کس طرح راستے پیدا کر رہے ہیں. پھر یہاں ایک دفعہ میں جمعہ پڑھانے گیا, شروع میں بسوں کے ذریعے سے, ٹرینوں کے ذریعے سے 1-2 گھنٹے ہمیں جانا پڑتا تھا. تو کیونکہ یہ ملنا بھی ایک تربیت کے لیے بہت ضروری ہے. راستے میں کیونکہ آئی ایم ناٹ اویئر, اتنا زیادہ بھی مجھے نہیں پتا, تو وہاں بسوں کا جو سسٹم ہے وہ ایک بس مجھے نہیں مل رہی تھی, تو کنیکٹنگ بس ہے. تو وہاں ایک عورت تھی, اس سے میں نے پوچھا کہ مجھے یہ نمبر بس لینی ہے, یہ کہاں سے ملے گی. تو اس کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا, اس نے کہا مجھے خود نہیں پتا, میں خود سرچ کرتی ہوں. اور سرچ کر کے وہ مجھے اس بس سٹاپ تک خود لے کر گئی. اور پھر ہماری ہیلو ہائی ہوئی, میں نے اس کو بتایا کہ میں امام ہوں, سارا کچھ, جرمنی سے آیا ہوں. کہتی آپ جرمنی سے ہیں؟ میں یہاں میوزیم میں کام کرتی ہوں, میرا کام ہی جرمنوں کے ساتھ ہے. میں کہا اس کا مطلب آپ جرمن اچھی طرح سے بول سکتی ہیں؟ کہتی ہے جی. تو کیونکہ میں جرمنی سے بعض پمفلیٹس لایا تھا جرمن زبان میں, تو وہ میرے بیگ میں ہوتے ہیں, تو میں نے وہ اس کو دے دیا. تو اس طرح ایک بات جو ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ افشوا السلام بینکم, ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں حدیث, مگر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو رواج دو. اگلے حصے پر ہم فوکس نہیں کرتے کہ افشوا السلام بینکم من عرفت و من لم تعرف, کہ جس کو تم جانتے ہو جس کو تم نہیں جانتے. نیکسٹ پارٹ من وجہ تلیقن, مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ. تو اگر آپ یہ جب بھی آپ جائیں, یہ جیسے میں نے بتایا نا 50% تبلیغ کی آپ کی ویسی ہو جاتی ہے, آپ کی اگر نمونہ ٹھیک ہے, اگر آپ ہر ایک سے سلام کریں گے, اچھا رویہ اس کے ساتھ رکھیں گے, سلام کا جو پیغام ہے وہ پہنچائیں گے, تو لوگوں کا دل ویسے ہی میلٹ ہو جائے گا. یہ سوئٹزرلینڈ میں بھی جو حضور نے ایک دفعہ فرمایا تھا نا کہ حضرت فاطمہ مسیح ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ آپ کا یہاں کیا مشن ہے, سوال جو ہوا تھا انٹرویو میں, تو حضور نے یہی فرمایا تھا کہ میرا تو یہی مشن ہے, ٹو ٹرائی ٹو ون دا ہارٹس. تو یہی ہمارا بھی مشن ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو جبر سے ہم تبلیغ کریں, پیار محبت سے یہ کام ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے بھی اس پروگرام کو کامیاب کرے. اور اگین جزاک اللہ فی ہیونگ می, اور جو ساتھ میں شاملین ہیں, جو پارٹیسپینٹس ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح رنگ میں خدمت کی توفیق دے, اور جو تبلیغ کا کام ہے وہ آسان رنگ میں ہم ادا کرنے والے ہیں. جزاک. I mean, we're not going to let you go that easily, Kashif Sahab. We're going to hold you for a little longer if you allow us. Just want to read out a few messages that people have been writing. One from Muhammad Virk Sahib. He's saying, Assalamu alaikum. And upon the mission house, he said that was real spiritual uplifting and blessing of Allah to have that mission house. So it seems that it has an effect on many people. And on top of that, we have a few questions that we would like to pose to you, Kashif Sahib, that we can learn from your knowledge, mashallah. One question that someone has written is that how can we make virtual tabligh events these days taking place, where we invite externals to successful events? Yes. آپ کا چونکہ سچویشن ہی بالکل مختلف ہے. کی جماعت رجسٹر ہے, یو ہیو خلیفہ وقت, یو ہیو آل, یعنی کہ سسٹم آپ کا ڈیولپ ہے. تو آج بلکہ ہماری یہاں جرمنی میں ایک دن منایا جاتا ہے 3 اکتوبر کے حوالے سے, اگر اس کا لفظی ترجمہ یہ کیا جائے ڈے آف دا اوپن ڈورس. تو اس میں ہم نارملی اگر کرونا نہ ہوتا ساروں کو دعوت دیتے ہیں, مسجدیں دیکھیں,
ایک امام سے پوچھیں, سوال کریں. تو اس سال پھر کیا انہوں نے کیا ہے جماعت نے, جماعت جرمنی نے, کہ تمام سیٹ اپ جو ہے انہوں نے ورچوئل کر دیا, اور اس کی پبلسٹی, دیٹس اے مین فیکٹر, کہ پبلسٹی جو ہے اس کی اچھی ہو. آپ جن حلقہ احباب تک آپ نے وہ پیغام پہنچانا ہے, اس کو پہلے بتائیں کہ ہم نے اس اور اس دن فلاں فلاں تاریخ کو ہم نے یہ پروگرام کرنا ہے. پھر اس کو شیڈول بتائیں کہ کیا اس میں ڈسکس ہوگا. آج جو پروگرام تھا 3 اکتوبر کے حوالے سے, انہوں نے پورا اسلام کا جو احمدیت کی جو تصویر ہے وہ بتائی. لائیو یوٹیوب پر آئے اور نیشنل امیر صاحب تھے, مربیان تھے, سوالات ہوئے. گھر بیٹھے بیٹھے 1000 کی تعداد سے زیادہ لوگوں نے پورے جرمنی سے اس میں شرکت کی. تو یہ بہت آسان طریقہ ہے. آپ کی یہ زوم میٹنگز ہوتی ہیں یو کے میں, اسی طرح یوٹیوب ہے, لائیو آپ نشر کر سکتے ہیں. انسٹاگرام پہ بھی آج کل لائیو آپ کر سکتے ہیں. لائک دیر آر مینی ویز, بٹ دا تھنگ از پبلسٹی. اس کو اچھی طرح سے پبلسٹی کریں. جو آپ کا ٹاپک ہے وہ لوگ یعنی کہ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ لوگ اس سے اٹیچ ہوں. تو اس طرح پھر الحمدللہ آج بھی وہ پروگرام جو بہت کامیاب تھا. I think with any business, any work, any program, it's always important to expand your network, expand the people that you know, and we should be the people who should try and get to know others, especially people who are in authority, who make the laws of the land. And this is what Beloved Hazur is always doing. He's always talking to those people who can change the laws in the world. So we too should try and do this and invite them onto our programs. I think it's a brilliant answer that you give. یہ بھی ہے کہ نو ہاؤ ہونا چاہیے. تو نو ہاؤ کہ کس طرح یوٹیوب چلتا ہے, یوٹیوب لائیو کس طرح چلتا ہے, زوم میٹنگز کس طرح انوائٹ کرنا ہے, لنک کس طرح بھیجنا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارا ایک ہول پروسیس ہے. Yes, exactly. And Kaushal, one more question, which we have before we finish. It's a very interesting question, actually, and it's related to Tabligh. It is you kept mentioning about the prophecy that we will cause thy message. I shall cause thy message to reach the corners of the earth. And so, if this is so, and Allah has already promised that He will already do this, then what is the need for us to do Tabligh? Yes, Jazakallah. Very good question. اس میں خدا تعالیٰ ہمیں بھی تو خدمت کا موقع دے رہا ہے, ہمیں اس کا ذریعہ بنا رہا ہے. جو ہمارا تحریک جدید کا جو سال ختم ہو رہا ہے, اس میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو اس تحریک میں شامل ہوگا اور اشاعت اسلام کے لیے چندہ دے گا اس تحریک میں, اور جو اس نے وعدہ کیا ہے اپنے وقت پر پورا کرے گا, وہ لیظہرہ علی الدین کلہ کا مصداق بنتا ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ مینس کہ تاکہ وہ جو دین کامل ہے تمام کا تمام وہ ظاہر کر دیں. تو آپ اس طرح ذریعہ بنتے ہیں. اور یہ جو آیت ہے اسپیسیفکلی یہ انبیاء کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ انبیاء کے ذریعے سے دین کو پھیلاتا ہے, ہمیں ذریعہ بناتا ہے. تو ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہم ذریعہ بننے کی خدا تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے. جی, and this is so right what you said, and we basically need to take part to get the blessings, because Allah has already promised the success, and it's like a train that's moving, and that train is moving in such a high speed, and we can either choose to be on the train or to be off the train. And if we take part on the train and be part of this journey that Allah has promised that's going to be successful, then we too will benefit from it. And that surely comes through Tabligh. That comes through us knowing what our religion teaches and also teaching it to other people. And just like we have been talking throughout this whole session. Kaushal Saab, huge jazakallah from all of the Midlands. One comment which someone has left right at the end, which has been shared to everyone, is Assalamu alaikum, mashallah, a brilliant program. I only realized today that the Czech Republic Jamaat is so small in a big country. May Allah accept everyone's sacrifice. And this, we can end with this dua, mashallah. It's a very beautiful dua and a beautiful message. And may Allah continue helping you. There is one more question, if you allow me. It's more personal.
Do you get to meet your family while you're in Czech Republic? Do you get time to go back, or what's your mindset? Do you think you should go back, or do you feel that you need to settle and carry out your mission? Of course, family is family. And मेरा ये कह लें कि because we are वक्फ means कि हमने जो है ना कश्तियाँ जला दी हैं. Like we did let everything behind us and said only Jamaat and this is our mission. Of course, मैंने इस साल में मुझे 1 साल हुआ इधर चेक रिपब्लिक में, तो I think 2 or 3 times I got the opportunity to go back, but this was actually not a private dora, it was actually a meeting थी and so on. So 1-2 दफ़ा प्राइवेट बन जाता है, 1-2 दफ़ा वैसे जमाती दौरा बन जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हो जाती है. बट बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप वीडियो फ़ोन कर सकते हैं, स्काइप है. सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड कि हम इस ज़माने में रहते हैं. उस वक्त ज़माना आपको याद होगा, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब बताते हैं, रबी साहब हमारे, कि ख़त लिखते थे तो महीनों बाद पहुंचता था. तो इस वजह से हमने ख़त लिखना छोड़ दिया कि मैं अब बात लिख रहा हूँ कि मेरा कल टेस्ट है या जो भी है दुआ करना, तो 3-4 महीने बाद अगर पहुंचा तो रहने ही दो. वो फ़ोन भी नहीं होता था, तो इस वजह से हमारे लिए आसानी है खुदा ताला ने पैदा कर दी. जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी वो उस तरह हम तो नहीं दे सकते, मगर यहाँ अब हर ज़माने में नई मुश्किलात जो हैं, नई परेशानियाँ जो हैं वो आती हैं. अल्लाह हमें भी तौफीक दे. Ameen, ameen. Kashif Saab, Rabi Saab, Jazakumullah for your valuable time. We had a great and incredible session, and you can see from the comments and from people who stayed on and listened that this has been a very beneficial session. We have learned so much from your short time, only a year in Czech Republic, but we realize ourselves when we start talking how much work has actually happened and how much work will happen as well. We talked about how Czech Republic, such a beautiful country. Many people come as tourists, as you said, to Prague and other cities. We talked about how, alhamdulillah, the Jamaat was blessed with a very beautiful mission house where, inshallah, the word of Islam Ahmadiyyat will start spreading. And many beautiful and very useful tips about how to do tabligh online, how to give tabligh to your own community, to the Ahmadis in Czech Republic, and then, inshallah, how to spread that in different ways. Kasha Sab, from everyone in the UK, from everyone in the Midlands Jamaat in the UK, and from, I'm sure, everyone in Germany watching and in Czech Republic as well and around the world, we thank you for your valuable time. If you'd like to say anything in the end before we do dua, please. मेरी दरख्वास्त होगी आप लोगों के भी शायद कहीं दोस्त हों, बिकॉज आई एम ऑल्सो हजूर ने ये मार्च में स्लोवाकिया के लिए भी खाक साल को मुकर्रर फरमाया. तो अगर आपके कोई दोस्त हों स्लोवाकियन या चेक दोस्त, तो खाक साहब से रब्ता करें, नंबर आपको मिलेगा. तो हमने भी यहाँ तजनीद जो है अपनी बढ़ानी है, तो आप भी यहाँ ज़रिया बन सकते हैं. तो जज़ाकुमुल्लाह फॉर हैविंग मी. ऑफ कोर्स I want to say this is a perfect example of capturing the moment when you have the opportunity to do tabligh. This is the moment. So anyone who does have any contacts, send them over to Czech Republic Murabi Sahib, and he will, inshallah, talk to those people. Jazakallah. Kash Sahib, if I can request you please to let's end this on the silent dua, and then we'll call this meeting to a close. Jazakallah. दुआ कर लें. दुआ. आमीन.
Jazakallah, Kash Sab. Jazakallah. It's very nice catching up with you again and seeing you. And Assalamu alaikum to everyone who's been on this call. جزاکم اللہ کا ہملی ریکویسٹ پلیز ہماری جماعت کو اور خاکسار کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور کہ اللہ تعالیٰ یہاں جو کام ہے جو ہمارے ذمہ ہیں وہ آسن رنگ میں حضور کی خواہشات کے مطابق جو ہیں وہ ہم سر انجام دے سکیں. آمین آمین. جزاkallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ ابی صاحب. السلام علیکم. Welcome.